فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک کافی ہے آپ کو، اللہ اللہ، ومن اتبعک اور اس سے جو پیروی کرے گا آپ کی، من المؤمنین مومنوں میں سے. یا ایہا النبی، اے نبی، خرز رغبت دلائیے، المؤمنین مومنوں کو، علی القتال جنگ پر، ان اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، 20 صابرون صبر کرنے والے، یغلبوا وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر، وَإِنْ اور اگر یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، 100 یغلبوا وہ غالب آ جائیں گے، 1000 پر، من الذین ان میں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بأنہم بوجہ اس کے کہ وہ قوم ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں، لا یفقہون نہیں وہ سمجھ رکھتے. الآن اب، خفف ہلکا کر دیا ہے، خفف یخفف تخفیف، کس باب سے ہے یہ ذرا بتائیں، ثلاثی مجرد سے ہے یا مزید فی سے؟ مزید فی کا کون سا باب ہے؟ آپ تفعیل. اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس میں پلاننگ، اہتمام، تدریج، تدریج، تو اللہ نے پراپر پلاننگ اور سمجھ بوجھ کے ساتھ بوجھ ہلکا کر دیا، عنکم تم سے، وعلم اور اس نے جان لیا، انا بے شک، فیکم تم سے، ضعفاً کمزوری ہے، فإن پس اگر، یکن ہو، منکم تم میں سے، 100 صابرۃ صبر کرنے والے، یغلبوا وہ غالب آ جائیں گے، 200 پر، میعتن کی تثنیہ. وَإِنْ اور اگر، یکن ہو، منکم تم میں سے، 1000 یغلبوا غالب آ جائیں گے، 2000 پر، الفن کی تثنیہ، الفین. بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اذن سے، واللہ اور اللہ مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ما کانا نہیں ہے، لنبی کسی نبی کے لیے، ان کے یکونا ہوں، لہو اس کے لیے، اسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ اچھی طرح خون بہا دے، فی الارضی زمین میں، تریدون تم چاہتے ہو، عرض الدنیا دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ آخرت چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ بہت زبردست، بہت حکمت والا، خوب حکمت والا ہے. لولا اگر نہ ہوتا، کتاب لکھا ہوا، من اللہ اللہ کی طرف سے، سبقہ جو گزر چکا، لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اس کے بدلے میں جو، اخذتم لیا تم نے، عذاب عظیم بہت بڑا، فکلوا پس کھاؤ، مما اس میں سے جو، غنیمتم غنیمت پائی تم نے، حلالن حلال، طیباً پاک. حلالن کی صفت ہے طیباً، جو مصروف کا اعراب ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے.
वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से, इन्नल्लाह गफूर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काफ़ी है आपको अल्लाह और वो लोग जो तेरी पैरवी करते हैं मोमिनों में से, वो भी, उनको भी अल्लाह काफ़ी है। अब पिछली आयत के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिर्फ हस्बुकल्लाह इस्तेमाल किया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अब उसकी वजह से लोगों के दिलों में ये चीज़ पैदा हो सकती थी कि शायद सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला काफ़ी है और हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए दोबारा से ये आयत लाई गई ताकि वजाहत कर दी जाए कि अल्लाह के रसूल को भी और जो मोमिन है अल्लाह के रसूल के साथ, उनकी ताईद के लिए भी अल्लाह काफ़ी है, यानी आपके लिए और तमाम मोमिनों के लिए। और यहाँ पे जो वाव है वो माआ भी हो सकता है, यानी ए नबी, इसकी ट्रांसलेशन फिर ऐसे होगी कि अल्लाह ताला ने आपको माआ, आपके साथियों के सबको काफ़ी है, यानी आपके साथियों समेत अल्लाह आपको काफ़ी है। और वाव का जो अतफ है वो हस्बुका के काफ पर है, यानी अल्लाह तुझे और तेरे पीछे चलने वाले मोमिनों को काफ़ी है। अब कुछ लोगों ने इसके वाव का अतफ अल्लाह पे दिया कि वाव का अतफ लफ्ज़ अल्लाह पे डाला है। फिर ट्रांसलेशन क्या होनी थी, ए नबी, काफ़ी है आपको अल्लाह और मोमिन काफ़ी है, यानी अल्लाह के साथ साथ मोमिन हो जाने थे, काफ़ी हो जाने थे। इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इस तरह से अतफ डालते हैं किसी दूसरी पर तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अगर वाव का अतफ जो मीन के साथ वाव है वो हस्बुका की काफ पे हो तो ट्रांसलेशन होगी, ए नबी, आपको काफ़ी है अल्लाह और उन लोगों को भी काफ़ी है जो मोमिन है। अब कुछ ने इसकी ट्रांसलेशन को थोड़ा सा चेंज किया और वाव का अतफ अल्लाह पे डाला, जिससे पूरे का पूरे जुमले की ट्रांसलेशन चेंज हो गई। क्या हुई कि ए नबी, काफ़ी है आपको अल्लाह और वो लोग भी तुम्हें काफ़ी हैं जो मोमिन है, जो तेरी पैरवी करते हैं। इसका मतलब ये था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की मदद के साथ साथ मोमिनों की भी मदद की ज़रूरत थी। हालांकि कुरान की दीगर मुकामात पर सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल करने का हुक्म दिया गया है, वअलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। और फिर सूरतुल माइदा आयत 23 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वअलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, कि सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो अगर तुम मोमिन हो। तो इसलिए महलूक तो खुद अपने लिए काफ़ी नहीं तो वो दूसरों को कफ़ायत कैसे करेगी। तो ये ट्रांसलेशन करने वाले जो लोग हैं इस चीज़ का उनको देखना चाहिए कि अल्लाह के साथ हमें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं। एक बड़ा प्यारा शेर है, मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी ने लिखा कि सबलता नहीं जिनसे अपना दुपट्टा, संभालेंगे क्या वो कलेजा किसी का, यानी जो अपने आप को नहीं संभाल पाते वो किसी दूसरे की कैसे देखभाल कर सकते हैं, किसी दूसरे की कैसे निगरानी कर सकते हैं। तो हर मौके पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आप पर यानी अपनी ज़ात पर तवक्कुल करने का हुक्म दिया। जैसा कि सूरह तौबा आयत 29 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फ़इन तवल्लौ
فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہوا جی شعر پورا یہ ہے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا۔ جو لوگ خود جو ہے اپنی اچھے طریقے کے ساتھ اپنی چیزوں کو سنبھال نہیں پاتے، وہ دوسروں کو کیسے سنبھال سکتے ہیں؟ اس لیے یہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے یہ اس آیت کو، حالانکہ نارملی ہم جیسے لکھا ویسے پڑھ لیں تو آپ لوگوں کو یہ اختلافی باتیں بتانے اور مزید پوائنٹ آف ویو جو رائے ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن یہ جب ٹرانسلیشن میں کیسے فرق آتا ہے اسی وجہ سے آتا ہے کہ آپ گرامیٹیکل طور پر یا ٹرانسلیشن کے طور پر چیزوں کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں تو اس سے پھر عقیدہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی دیکھیے نا، اگر ہم اس آیت کی ٹرانسلیشن یہ کرتے ہیں کہ اے نبی تجھے اللہ تعالیٰ اور وہ لوگ جو مومن ہیں وہ کافی ہیں، ان پہ توکل کرو، ان پہ بھروسہ کرو، تو یقین اور ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی قرآن کی دیگر آیات کی مدد سے اگر ہم دیکھیں تو یہی فرماتے ہیں کہ صرف مجھ پہ بھروسہ کرو، میرے علاوہ کسی پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے اندر اس بات کو فرمایا، سورۃ آل عمران آیت 160 میں کہ اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پہ غالب نہیں آنے والا، وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو وہ کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر لازم ہے کہ مومن بھروسہ کرے۔ تو کیا بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ ہماری مدد نہ کرے، اگر ہمارا اللہ پہ توکل مضبوط نہ ہو تو دنیا یا کسی بھی بندے پر ہم بھروسہ کریں، توکل کریں، وہ کام نہیں آئے گا۔ تو سب کا توکل، بھروسہ، یقین، امید کس سے ہے؟ اللہ سے۔ حسبک اللہ، اللہ سے ہے سب کچھ۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی رغبت دلائیے، حرض کہتے ہیں یہ تحریض سے ہے، حرض، اور اس کا مطلب ہے خوب رغبت دلا کر کسی کام پر ابھارنا، موٹیویٹ کرنا۔ تو مومنوں کو رغبت دلائیے علی القتال، جنگ پر، اور ساتھ ہی بتایا کہ اس جنگ پر ہمارا جو ہمارا پارٹ ہوگا، ہمارا رول ہوگا، وہ کیسا ہونا چاہیے اور کس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ فرمایا گیا ہے اِن یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم 20 ہو صبر کرنے والے تو تمہیں 200 پہ غالب آنا چاہیے۔ یہاں پہ 20 مسلمانوں کو کفار کے 200 آدمیوں پر غالب آنے کا حکم دیا جا رہا ہے، آرڈر کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ حکم خبر کی صورت میں ہے، کہ مطلب خبر دی جا رہی ہے کہ تمہارے 20 جو ہیں وہ ان کے 200 پہ غالب آئیں گے۔ تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں بات بتا رہے ہیں، حالانکہ یہ ایک قاعدہ ہے کہ جب حکم بہت تاکید کے ساتھ دینا ہو تو وہ پھر خبر کے الفاظ میں دیا جاتا ہے۔ مثلا اگر یہ کہنا ہو کہ سب لوگ نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو کہا جاتا ہے سب لوگ مسجد میں جائیں گے، یعنی ابھی کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں۔ مثلا اگر ہم کسی کے ساتھ ٹرپ پہ جاتے ہیں تو ہمیں وہ گائیڈ کرتے ہیں اب ہم یہاں چلیں گے، حالانکہ وہ حکم ہوتا ہے سب لوگ یہاں پہ جائیں، تو ہم سارے جو ہے، لیکن ورڈس یا جملہ یہ استعمال ہوتا ہے اب ہم یہاں چلیں گے، اب ہم کھانا کھائیں گے، اب ہم پانی پئیں گے، تو یہ حکم جو ہے خبر کی صورت میں آیا۔ یہاں پہ بھی حکم خبر کی صورت میں آیا ہے کہ تم میں سے 20 صبر کرنے والے 200 پہ غالب آ جائیں گے، یعنی تم میں سے 20 صبر کرنے والوں کو 200 پہ غالب آنا پڑے گا۔ اپنی طاقت کو، اپنی ہمت کو، اپنی کوالٹی کو اتنا انکریز کرو
اپنی پاور اتنی بڑھاؤ کہ تمہارے 20 آدمی کافروں کے 200 آدمی پر غالب آئیں. اب جب اگلی آیت پڑھیں گے نا تو آپ کو مزید اس کا اندازہ ہو جائے گا کہ یہ حکم ہے، یہ خبر نہیں ہے، یہ خبر کی صورت میں حکم آیا اور تاکید کے لیے ایسے استعمال کیا گیا ہے. اور پھر کہا کہ ایجکم میاکم 20 صابرون یغلبوا مئتین و ایجکم میاکم 100 یغلبوا الفا. اور اگر تمہارے 100 ہوں گے تو وہ غالب آئیں گے، ان کو غالب آنا ہے الفن 1000 پر. من الذین، ان میں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، بوجہ اس کے کہ وہ ایسی قوم ہے جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. تو قوم لا یفقہون سے مراد کیا ہے؟ یعنی ان کو جو سامنے والی قوم ہے نہ، ان کو ثواب کی ٹینشن، وہ ثواب کی نیت سے تو نکلے نہیں، شہادت کے اصول کے لیے کوئی نیت نہیں، عذاب سے بچنے کی نہ کسی اور پائیداری اور دائمی مقصد کے لیے لڑتے ہیں. اس لیے ان میں وہ جذبہ اور جنون نہیں ہوتا جو انہیں میدان جنگ میں ڈٹے رہنے پر آمادہ کرتا رہے، حوصلہ دیتا رہے. لہٰذا ان مجاہدین کا مقابلہ وہ کیسے کر سکتے ہیں جن کی تمنا تو شہادت حاصل کرنا ہے. اس لیے جن کے اندر مرنے کا، شہادت حاصل کرنے کا شوق ہے، تو پھر ان کے 20 کو 200 پر اور 100 کو 1000 پر غالب آنا چاہیے. لشکر چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، ہر صورت میں آپ کی پاور، مسلمانوں کی طاقت جو ہے وہ بڑی ہونی چاہیے. تو کل یہی کہا گیا تھا کہ اسلحے اور باقی چیزوں کے ذریعے خود کی کوالٹی کو بڑھانا، برانڈیڈ کرنا. تو برانڈیڈ بنانے کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ آپ کے اندر اتنی انرجی بھی ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان آیات میں خوشخبری کے ساتھ ساتھ، حکم کے ساتھ ساتھ ایک شرط لگا دی گئی ہے. وہ شرط کیا ہے؟ ایمان اور ساتھ صبر. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو ہی مسلمان کے اندر، ایک مجاہد کے اندر اتنی طاقت آئے گی کہ وہ 20 آدمیوں کا مقابلہ کر سکے. لیکن اگر صبر نہیں ہوگا، پہلی چوٹ پہ گھبرا جائیں گے تو پھر انرجی کم ہوتی جائے گی. صبر کرنے سے انسان کی طاقت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ صبر کر کر کے میرے اندر سے تو میرا اندر کھوکھلا ہو گیا ہے، میرے پاس تو اب طاقت نہیں رہی. حالانکہ صابر انسان بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ چھوٹے سے معاملے سے گھبرا نہیں جاتا، وہ ہر طرح کے ماحول کا سامنا کر سکتا ہے. اب جو ہے اگلی آیت کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی طاقت بڑی تھوڑی ہے تو اللہ نے تخفیف کر دی. کہا الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اب اللہ نے تم پر ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ تم تو بڑے کمزور ہو، تمہارے اندر تو اتنی طاقت نہیں ہے. پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَيَكُمْ مِيَكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا. اگر تم میں سے 1000 غالب آ جائیں، الف یعنی 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی پہلے ایک کی بجائے ایک کو 20 کے مطابق اب ایک کو دگنا کر دیا گیا ہے. تو اگر اب تمہارے 2000 پر غالب آ جائیں تو یہ بہت بہترین ہے. 100 غالب آ جائیں 200 پر اور 1000 غالب آ جائیں 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس آیت کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ جب پچھلی آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں کو اپنے سے 10 گنا کفار کے مقابلے میں ڈٹے رہنے کا حکم دشوار لگ رہا تھا. پھر جب تخفیف آ گئی تو اپنے سے دگنا کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا اور واجب اور بھاگنا حرام ہے. اب اگر 10 گنا، پہلے 10 گنا تھا نا، ایک مسلمان اپنے سے 10 گنا زیادہ کفار کا مقابلہ کرے. اب حکم دیا جا رہا ہے چلو کوئی بات نہیں، اپنے سے دگنوں کا مقابلہ کر لو. اگر تم ایک کو تو 2 کا، 2 تو 4 کا.
اور اگر کوئی بندہ بھاگ آتا ہے اس سچویشن میں، بھاگ آتا ہے میدان سے، تو اس کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور اس کو سزا دی جائے گی۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر دگنے سے زیادہ ہو، یعنی جتنے ہم خود ہیں اس سے ڈبل نہ ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، تو پھر اس صورت میں آپ میدان چھوڑ کے آ سکتے ہیں، لیکن لڑنا اور ڈٹے رہنا زیادہ افضل ہے۔ اور اگر زیادہ ہو تو آپ پریشان ہو کے، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ نہیں مقابلہ کر سکتے، تو آپ میدان چھوڑ کے واپس آ سکتے ہیں اگر دگنے سے زیادہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ کبھی جب بھی دل کیا پیٹ پھیر کے آ گئے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ مع الصابرین، اور پھر بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے آج کی آیات کے اندر۔ تو اس سے ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ ہم اپنی کوالٹی جتنی بڑھائیں گے نا، ہمیں اتنا سہنا پڑے گا، چیزوں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہمارے لیے معاملہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، آسائشوں سے بھری پڑی، تو شاید یہ آسائشیں ہمیں بڑی آرام سے زندگی جینے پر جو ہے ہم آرام سے زندگی جینا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے پڑتے، ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنی پڑتی، ہم پورے کے پورے موج کے ساتھ رہتے ہیں۔ تو حالانکہ جیسے جیسے ہمارے پاس طاقت، انرجی، پاور، پیسہ، مال بڑھتا جاتا ہے، اتنی آزمائش بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو آپ مسلمانوں، طاقت دینے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو آزما ہے۔ اللہ کو پتا تھا آگے کس نے جیتنا ہے کس نے نہیں، لیکن آزمائش تو ضروری ہے۔ اگر آپ لڑ جگڑ کر کچھ لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آتے ہیں، تو وہ آپ کی نظر کے اندر بھی ان کی امپورٹنس بہت زیادہ ہوگی کہ ان کو اپنی بڑی تگ و دو اور محنت کے ساتھ لائے۔ اور اگر اسی طرح سے بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر جدوجہد کے، بغیر آزمائش سے گزرے ہوئے، برداشت کیے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پلیٹ پہ لا کے دیتے ہیں، تو لوگ اس پلیٹ کی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں کو کے ایمان کو آزمایا گیا ہے۔ اس وقت جنگ کی صورت میں آزمایا گیا تھا کہ بھلا کتنے لوگ ہیں یہ سچے ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے ان کے روزمرہ کے معاملات میں۔ اب اگلا حکم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بھی ہے۔ اگلی آیت کہا جا رہا ہے کہ کسی نبی کے لیے اس چیز کی اجازت نہیں کہ وہ جنگ کرنے کے بغیر قیدی بنا کر لوگوں کو لے آئے۔ تب تک قیدی نہیں بنا سکتا جب تک کیا نہیں ہو جاتا، خوب خون ریزی نہیں ہو جاتی، کفار کی کمر نہیں ٹوٹ جاتی کہ وہ دوبارہ مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہے۔ اس کے بعد اگر کوئی بچ جاتا تو اسے قیدی بنا کر لے آئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر تم نے سرے سے ہی تمہاری نیت یہ ہوئی کہ ہم قیدی بنا کے فدیہ وصول کریں گے، اور فدیے کی بہت سے پیسے جو ہے ہمارے استعمال میں آئیں گے، تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم دنیا کا مال چاہتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے آخرت کا مال چاہتا ہے۔ دنیا کا مال کیا تھا؟ فدیہ لینا، فدیہ لے کے ان کو معاف کر کے واپس بھیج دینا۔ لیکن آخرت کس میں تھی؟ اللہ کو کیا پسند تھا؟ بدر کے موقع پر کہ یہ مسلمان جو ہے جنگ کریں کفار کے ساتھ، اور جنگ کرنے کے بعد یہ جیتے اور حق اور باطل کے درمیان میں ایک بہترین فیصلہ ہو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ جو قیدی تھے ان کو مارنے کی بجائے فدیہ لینا پسند کیا، جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی مول دی۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے، لیکن سب سے پہلے ہم اس سورۃ محمد کی آیت 4 کے اندر اسی طرح کے کوئی حکم دیکھتے ہیں، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑنا صلح کب کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان لوگوں سے ملو جنہوں نے کفر کیا تو ان کی گردنوں پہ مارو، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو ان کو پھر مضبوطی سے باندھو۔ یعنی جب قتل کرنا اور ان کے ساتھ جنگ لڑنا مکمل طور پہ ہو جائے تو پھر لاسٹ پہ آپ ان کے کچھ ساتھیوں کو جمع کر سکتے ہو جو رہ جاتے ہیں۔
سن 2 ہجری کا یہ واقعہ ہے۔ غزوہ بدر میں قیدی بنانے میں جلد بازی اختیار کی گئی تھی، اور پھر اس وقت قیدیوں کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تھا، کیونکہ اس وقت فدیہ لینے کی بجائے انہیں قتل کرنے سے کفر کی کمر ٹوٹتی تھی۔ اور جب قیدی گرفتار کر لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے مشورہ کرنے کے لیے آئے اور ان قیدیوں کے متعلق ان سے رائے طلب کی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، تو کیا بات ہے کہ میری رائے تو یہ ہے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے اور ان کو ان رقم کے مطلب اس رقم کی وجہ سے ہمارے اندر طاقت اور بڑھے گی، ہماری قوت بڑھ جائے گی۔ یہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی، وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، میری رائے ابو بکر کی رائے کے مطابق نہیں ہے، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ہمارے حوالے کیجیے، ہم ان کی گردنیں اڑائیں، عقیل کو علی کے حوالے کیجیے تاکہ وہ اس کی گردن اڑائیں، اور میرے حوالے فلاں کو کیجیے تاکہ میں اس کی گردن اڑاؤں۔ یعنی ہر بندے کو اس کا دشمن دینا چاہیے تاکہ کمر اڑا دے، سرداروں کا خاتمہ ہو جائے، اسلام اچھے طریقے سے پھیلنا شروع ہو جائے۔ لیکن مسلمانوں کے اندر ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق بہت نرم دل تھے، بہت زیادہ نرم دل تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو قتل کرنے کی بجائے یہ مشورہ دیا کہ جو ہے ان کو مارا نہیں جائے گا، ان سے فدیہ لے لیا جائے۔ پھر کیا ہوا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، لوگوں نے کیا کیا کہ فدیہ دینا شروع کر دیا۔ اب اگلے دن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں اللہ کے نبی کے پاس گیا تو آپ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رو رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اللہ کے نبی مجھے بتائیے تاکہ میں بھی آپ اور آپ کے دوست کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیے، اگر مجھے رونا آئے تو میں بھی روں، اور اگر رونا نہ آئے تو میں آپ دونوں کی وجہ سے رونے والی صورت ہی بنا لوں گا۔ یہ ایک محبت کا سٹائل تھا، اپنا انداز تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا، میں اس فیصلے کے مشورے کی وجہ سے ڈر رہا ہوں جو تمہارے ساتھیوں نے قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے متعلق کیا۔ اب میرے سامنے ان کا عذاب ہے، اور میرے سامنے بلکہ عذاب پیش کیا گیا ہے جو اس درخت سے بھی قریب ہے۔ سامنے ایک درخت تھا اور کہا کہ اللہ کے رسول کہنے لگے کہ اس درخت سے بھی قریب عذاب ہے جو مجھ پہ پیش کیا گیا ہے۔ تو آیت کا کنکلوژن کیا ہے؟ دراصل یہ جنگ بدر کے بارے میں آیت ہے، اور جنگ بدر میں لاسٹ پہ جو لوگ رہ گئے تھے ان کو قیدی بنایا گیا۔ اب دو چانس تھے، یا تو ان کو مار دیتے یا پھر ان کی جو ہے اماؤنٹ لے کے استعمال کی جاتی۔ اب ہمیشہ سے اماؤنٹس پر دوسروں کی بلکہ سب کی نظر ہوتی ہے، تو مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا بہت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر کہ ہم ان کو مارتے نہیں ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، ان سے فدیہ لے لیتے ہیں اور جو ہمارے کام آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے تھے کہ ان کو مار دیا تاکہ اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ناراض تھے اور صحابہ سے بھی ناراض ہو گئے، اور پھر اس پر یہ آیت نازل کی گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگلی آیت کے اندر ڈانٹ، ذرا اللہ کا ڈانٹنے کا انداز دیکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم پہ نہ لکھا ہوتا جو لکھا جا چکا ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر نہ ہوتا لکھا ہوا اللہ کی طرف سے جو گزر چکا ہے تو البتہ پہنچتی تمہیں فیما اخذتم عذاب العظیم، جو تم نے لیا ہے اس پہ بہت بڑا عذاب پہنچتا، یعنی جو تم فدیہ لے چکے ہو اس پہ بہت سا عذاب آتا۔ اب یہاں پہ اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب سے مراد کئی باتیں آتی ہیں جو مختلف اسکالرز نے کی ہیں، ہم سب ان باتوں کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا باتیں آتی ہیں۔ نمبر 1 کہ یہاں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی کتاب سے مراد کئی باتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک کہ اگر اس امت کے لیے غنیمت نہ حلال کر دی گئی ہوتی، یعنی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، صحیح بخاری کی جو حدیث ہے کہ میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں، تو
اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے رسول کی زبان سے جو یہ لفظ ادا ہو گئے، لکھے جا چکے ہیں، تو اگر ان کا پاس نہ ہوتا تو تمہیں عذاب ملتا۔ پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کے گناہ بخشے نہ جا چکے ہوتے، یعنی کہا جاتا ہے نا کہ جو بھی بدر میں شریک ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو اگر ان سب کے گناہ سارے معاف نہ ہوتے تو آج ان کو عذاب ہو رہا ہوتا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کے نبی کا وجود عذاب ہونے سے عذاب کو روکتا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے نا، سورۃ انفال آیت 33 میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر یہ آیت نہ لکھی ہوئی ہوتی تو شاید ان پر عذاب آ جاتا۔ اس کے علاوہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں کہ وہ بات یہ لکھ چکا کہ ان قیدیوں میں لوگوں میں سے بہت سے کی قسمت تھی کہ وہ مسلمان ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان قیدیوں کو مار دیتے تو وہ مسلمان نہ ہو پاتے، لیکن شاید اسلام کی فتح تھی اور قیدیوں کی قسمت میں لکھا ہوا تھا اسلام کو سیکھنا، اچھے طریقے کے ساتھ پڑھنا۔ تو اگر یہ بات نہ لکھی ہوئی ہوتی تو شاید تم پر عذاب آ جاتا، لیکن عذاب نہیں آیا، اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ اور پھر حکم بھی دیا، کیا کہا کہ جو اب فدیہ لے لیا ہے اب اس کی پریشانی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو بھی تم نے لیا ہے غنیمت میں سے کھاؤ، پاک رزق ہے یہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ناراضگی کے اظہار کے طور پر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید فدیے کا مال لینا پسندیدہ کام نہیں، اس لیے اللہ نے اس شبے کو دور کیا، اور یہ بھی کہ مال غنیمت انسان کھا سکتا ہے، اس امت کے لیے حلال ہے، طیب ہے، پاک ہے، کسی شک و شبہ کے بغیر کھاؤ، اسے شک و شبہ کے بغیر کھاؤ۔ کلوا من طیبات، قرآن کی دیگر آیات کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد کھانے سے ہاتھ روکنا نہیں ہے، مقصد تقوی ہے جس کی ہمیں سمجھ آنے کی ضرورت ہے۔ انسان سمجھتا ہے یہ حکم ایسے ہے، یہ ایسے ہے، وہ کیوں ہے ایسے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا، مقصد کھانے سے ہاتھ روکنا نہیں ہے۔ اسی طرح مقصد آسائشوں سے دور رہنا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اور جو پچھلے گناہ ہیں اللہ معاف کر دے، وہ بہت رحمان ہے۔ تم بس مستقبل کے لیے، آئندہ کے لیے یاد رکھو، تقوی پہلی چیز ہے۔ مال کی وجہ سے اللہ کی مرضی والے جو کام ہیں ان کو چھوڑ کر ناپسندیدہ کام کی طرف نہ آؤ۔ تو اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ لوگ دنیا چاہ رہے ہیں اور اللہ چاہ رہا ہے کہ آج حق اور بدل کا فیصلہ ہی ہو جائے۔ تو اس لیے انسان کو بعض اوقات وقتاً فوقتاً اپنے ایمان کو، اپنے تقوی کو چیک کرتے رہنا چاہیے، کہ یہ نہ ہو کہ ہم دنیا کے اندر اتنے مگن ہو جائیں، اتنے مصروف ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کا ڈر ہی نہ رہے۔ ہم کھاتے ہی جا رہے ہیں، ہم پہنتے ہی جا رہے ہیں، ہم زندگی کی آسائشوں کو خریدتے جا رہے ہیں،
لیکن یہ بھی تو چیک کرنا چاہیے نا کہ اللہ کا دل میں کیا مقام ہے، تقوی کہاں پہ ہے، تقوی کا لیول کتنا بڑا. تو اگر آپ دنیا کی ہر چیز، ہر آسائش کو حاصل کر بھی لیتے ہیں، آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، اس کو ظاہر کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ایمان کمزور ہے تو پھر وہ آسائشیں ہمارے لیے آزمائش بنتی ہے. لیکن اگر ایک تقوی والا بندہ ہے، متقی انسان ہے، تو پھر لوگ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں. اس لیے اپنے تقوی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے. دعا آتی ہے آپ سب کو، دعا ہم بار بار سیکھتے ہیں. ذرا خود دہرائیے، اپنے مصحف پر لکھ بھی سکتے ہیں اور خود پڑھنے کی کوشش کیجیے. کون سی دعا ہے؟ اللہم آتی نفسی تقواہا. کیونکہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں نا، تو نہ چاہتے ہوئے دنیا کے لیے کام کرنے لگتے ہیں، اور ہم سب کی ایفرٹ دنیا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے. آخرت کی چاہت نہیں رہی. جب آخرت کی چاہت ہی نہیں رہی تو تقوی کیسے آئے گا؟ تقوی کا مطلب ہے بچنا، وقت پھونک پھونک کے قدم رکھنا. تو وہی بندہ بچ سکتا ہے نا جس کو آخرت کی فکر ہو. جس بندے کو آخرت کی فکر نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ پھر ایکسکیوزز بھی پیش کرتا ہے. وہ اپنے لیے گناہ کرنے کے، گناہ کو ثواب بنانا اس کا شیوا بن جاتا ہے. وہ اپنے لیے گناہوں کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کو اپنے گناہ نہیں لگتے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے دنیا ہی ہر چیز ہوتی ہے. اور جس کے لیے آخرت بھی کوئی ہے، حصہ ہے، اس کو پتہ ہے میں نے آخرت میں شرمندہ ہونا ہے، میں نے آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دے ہونا ہے، تو پھر وہ اپنے تقوی کا بھی خیال رکھتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کی، اپنے تقوی کی، اپنے نفس کی پاکیزگی کی اللہ سے بہت زیادہ دعا کرنی چاہیے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. تو متقی انسان کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ دل نہیں جوڑتا. تریدون عرض الدنیا، یہ نہیں ہوتا، بلکہ یرید الآخرہ، وہ آخرت چاہتا ہے. تو انشاءاللہ ہم سب کی بھی کوشش ہوگی نا کہ ہم نے آخرت کے لیے ایفرٹس کرنی ہے، آخرت کے لیے جدوجہد کرنی ہے. پہلے بھی ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن پھر دنیا کی رنگینیوں میں رنگ جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں ہمارا مقصد کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے کل جب ہم نے پڑھا اور کل ہم نے خواب دیکھا، اپنے ڈریمز بنائے، ہم نے اسلام کے لیے یہ کام کرنا ہے، اتنی طاقت ہونی چاہیے، ہم فلاں کریں گے، یہ اپنی صلاحیت کو یہاں پہ استعمال کریں گے. تو اللہ نے آج ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ یہ سب کوششیں دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کرنا، کہ یہ سمجھو کہ دنیا میں آؤ بھگت ہو، دنیا میں پاورفل بن جاؤ، دنیا کے پیسے حاصل کرنا شروع ہو جاؤ. مقصد تمہارا کیا ہو؟ یرید الآخرہ، آخرت کی فکر. آخرت کی فکر ہوگی تو تقوی حاصل ہوگا. ادروائز ہم دنیا کی نظر میں نیک انسان تو بن سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں نیک انسان نہیں بن سکتے. اللہ کی نظر میں نیک انسان وہی ہے جو تنہائی میں گناہ کرنے سے ڈر جاتا ہے. ایک متقی انسان ہی ہو سکتا ہے. تو کسی بھی عمل کا مقصد ایک ہی ہے کہ انسان کے اندر انسان کا تزکیہ ہو جائے، انسان میں تقوی پیدا ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں متقی انسان بنائے، اپنا تزکیہ کرنے والا، آخرت کی فکر عطا کرے، قبر کی فکر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرے، موت کو یاد کرنے والا بنائے، تاکہ ہم سب چیزوں کو ان کی جگہ پہ سیٹ کر رکھیں. اس سے پہلے کہ ہمیں عذاب لکھا جائے، ہم عذاب سے بچ سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.